इसी तरीके से मेरे मोहतरम दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का पाकदमानी को देख लो। जब किसरा की तलवार पीटी और जेवर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने रखा गया तो फरमाया अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं इसलिए रोया कि मैंने अपने आप से कहा कि इस वक्त तुझे देग में डाला जा रहा है, जिसकी नतीजा में सिर्फ एक जान जाएगी। मेरी ख्वाहिश हुई कि काश मेरे जिस्म के हर बाल की तादाद के बराबर अगर मेरी जान होती जो अल्लाह की राह में कुर्बान की जाते। बादशाह ने हैरात से अपना सिर हिलाया। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. इसी तरीके से मेरे मोहतरम दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का पाकदमानी को देख लो। जब किसरा की तलवार पीटी और जेवर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने रखा गया तो फरमाया वो कौम जिसने ये चीज़ें भेजी हैं वो बहुत सी दयानतदार है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब पाकदमानी इख्तियार की तो लोगों ने भी पाकदमानी को इख्तियार किया। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की पाकदमानी, किसरा की तलवार पेटी और जबर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने रखा गया तो फरमाया वो कौम जिसने ये चीज़ें भेजी हैं बहुत ही दयानतदार है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब पाकदमानी इख्तियार की तो लोगों ने भी पाकदमानी को इख्तियार किया। यही तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पाकदमानी। मेरे दोस्तों, आज हमारे सामने ज़बर की थैली रखा जाए, कोई तलवार हो है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इब्न हुज़ैफा के सर को बुसा देते हुए 19 हिजरी में हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक लश्कर रोमियों से लड़ने के लिए रवाना किया। उस लश्कर के अंदर एक आदमी ऐसे थे जिनका नाम अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत जलीलुल क़दर सहाबी थे। रोमियों ने उनको कैद कर लिया और जंजीरों और बेड़ियों में जकड़कर अपने बादशाह के पास ले गए। रोमियों ने जंजीरों में और बेड़ियों में बांधकर जकड़कर अपने बादशाह के पास ले गए। जब अपने बादशाह के सामने हाजिर हुए तो उन्होंने बताया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबी है। जब अपने बादशाह के सामने हाजिर हुए तो उन्होंने बताया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबी है। बादशाह ये सुनकर अपने तख्त सल्तनत से नीचे उतरा और अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जानिब बढ़ा। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा इब्न हुज़ैफा, हज़रत अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जंजीरों में जकड़े हुए और बेड़ियों में जकड़े हुए होते हुए हुआ और बहादुरियत के साथ बादशाह के सामने पेश हुआ। शाही महल में साबित कदमी और जवामर्दी से बहादुरी के साथ खड़े थे। उन बेड़ियों से उनकी कुव्वत और हैबत में इजाफा हो गया, कुव्वत और हैबत में और इजाफा हो गया हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। बादशाह ये चाहता था कि किसी तरह ये मुसलमान जिनकी नजर में दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, बादशाह ये जिनकी नजर में दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, या अल्लाह के रसूल के सहाबी है, उनकी नजर में दुनिया की कोई हैसियत, जिनकी नजर में दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, ये मुसलमान कैसे, ये मुसलमान
ان کی نظر میں دنیا کے اندر کوئی حیثیت نہیں. عائش پسندی اور خوشحالی زندگی گزارنے، عائش پسندی اور خوشحالی والی زندگی گزارنے میں یہ مبتلا ہو جائے کسی بھی صورت سے. آقا نامدار جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی کوئی حیثیت اس دنیا میں کچھ نہیں ہے. وہ بادشاہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ عائش پسندی اور خوشحالی زندگی میں یہ مبتلا ہو جائے. قریب آیا اور اس نے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ثابت قدمی کے ساتھ جواب دیا، اگر تم مجھے اپنے تمام دولت، قریب آیا اور اس نے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کہا اگر تم نصرانیت کو قبول کر لو تو میں تمہیں اپنی بادشاہی اور سلطنت میں شریک کر لوں گا. نصرانیت کو تم قبول کر لو. حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا اے بادشاہ، اے دنیا دار بادشاہ سن لے، میرے نزدیک تیری سلطنت، تیری بادشاہت، بلکہ تیری بادشاہت اور تیری سلطنت بلکہ پورے عرب کی سلطنت کو بھی میرے حوالہ کر دے. پورے سلطنت کو، جتنی دولت تیری پاس ہے تیری سلطنت کو پورا بھی مجھے دے دے. نہایت ثابت قدمی کے ساتھ جواب دیا کہ اگر تم مجھے اپنے تمام دولت جس کی تم مالک ہو اور وہ تمام دولت جس کے عرب والے مالک ہیں دے دو اور مجھ سے کہو کہ تم دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، تو میں کیسی صورت ایسا کبھی نہیں کروں گا، میں کبھی ایسے نہیں کروں گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے دین کو لے کر آیا. میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق ہوں، میں انہیں محبت کرتا ہوں. ان کے نقش قدم سے ہٹ کر میں کسی صورت میں بھی تیری بادشاہت کو قبول نہیں کروں گا، نہ ہی تیرے دولت کو قبول کروں گا، نہ ہی تیرے سلطنت کو قبول کروں گا، بلکہ تیرے نہیں پوری عرب کی دولت کو بھی اگر میری حوالہ کر دے گا تب بھی میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو نہیں چھوڑوں گا. بادشاہ نے تیز لہجہ میں کہا کہ اگر نہیں مانو گے تو سن لو ہم تجھے قتل کر دیں گے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم جو چاہو کر لو. بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو چولی پر لٹکا دو، ان کو سولی پر لٹکا دو. تیر اندازوں کو کہا کہ تم اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو قریب ہو کر تیر برساؤ، قریب ہو کر تیر برساتے رہو. لہذا تیر اندازوں نے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی بارش کر دی ہے. تیر کی بارش کر دی، تیروں کی بارش برسا دی ہے. اور دوسری طرف بادشاہوں نے عیسائیت قبول کرنے کا کہہ رہا تھا کہ تو عیسائیت کو قبول کر لے وہ میں تجھے چھوڑ دوں گا، لیکن ان کی سزا سے ان کی ایمان میں اضافہ ہی ہوا. ان کی سزا سے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان میں اضافہ ہو گیا. پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں نیچے اتار دو، لہذا نیچے اتارا گیا. پھر بادشاہ نے ایک دیگ منگوائی اور اس میں روغن زیتون ڈالا. ایک دیگ منگایا بڑا سا اور اس میں روغن زیتون ڈالا، اس کو اس کے اندر ڈال دیا گیا. دو مسلمان قیدیوں کو اس کے اندر ڈال دیا گیا. جب وہ خوب گرم ہو گئے تپنے لگا تو اس نے دو مسلمان قیدیوں کو بلایا اور ایک کے لیے حکم دیا کہ اس کو اس کے اندر ڈال دیا جائے. اس کے اندر ڈال دیا گیا اور پھر اس دیگ میں تڑپتا رہا حتیٰ کہ اس کا گوشت گل گیا. اس کا گوشت گل گیا اور ہڈیاں نظر آنے لگی. حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے آنکھوں سے دیکھتے رہے اور روتے رہے، دیکھتے رہے اور روتے رہے. اس کی ساتھ ساتھ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نصرانیت پیش کرتا رہا، مگر ان کا انکار پہلے سے ہی زیادہ ہو گیا.
حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا کہ میں دین محمد کو کبھی نہیں چھوڑ سکوں گا۔ کتنا ہی بڑے ڈیگ منگا لے، زیتون کی تیل خوب گرم کیا اور قیدیوں میں سے ایک قیدی، صحابۃ الاجمعین میں سے ایک قیدی کو لا کر اس میں اس آگ کے اندر ڈال دی، ڈیگ کے اندر، تیل کے اندر، پھر اس کی گوشت گل گئی اور اس کی ہڈیاں نظر آنے لگی۔ حضرت حذیفہ، عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگا، اور ادھر سے عیسائیت کا دعوت بھی دیتے رہے، عیسائیت کا دعوت بھی دیتے رہے وہ۔ میرے دوستوں، اس کی ساتھ ساتھ ان کا انکار پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے ان کو بھی اس دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا، جب لشکری ان کو لے کر جانے لگے تھے، عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور آنسو روا ہو گئے۔ تو کہنے لگا کیا بات ہے، تو کیوں رو رہا تھا؟ بادشاہ کو یہ خبر دینے لگا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعہ بادشاہ کے پاس پہنچا دیا گیا کہ وہ رونا شروع کر دیا، آنسوؤں سے رو رہا تھا، آنسو جاری ہو گیا، آنسو روا ہو گئے۔ کسی نے بادشاہ سے جا کر کہا وہ رو رہے تھے، بادشاہ نے سمجھا کہ وہ گھبرا گئے، عبداللہ بن حذیفہ گھبرا گئے اور ڈر گئی ہیں۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا کہ اس کو واپس لے آؤ، اس کے واپس لے آؤ۔ جب عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لے کر آ گیا تو بادشاہ نے اس پر عیسائیت پیش کی، مگر انہوں نے انکار کیا، اور بادشاہ نے متعجب ہو کر حیرانگی سے پوچھا پھر تم روتے کیوں ہو؟ پھر کیوں رو رہے تھے تم؟ کیا بات تھا؟ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں، حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس لیے رویا کہ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اس وقت تجھے دیگ میں ڈالا جا رہا ہے جس کی نتیجہ میں صرف ایک جان جائے گی، جس کی نتیجہ میں صرف ایک جان جائے گی۔ میری خواہش ہوئی کہ کاش میرے جسم کے ہر بال کی تعداد کے برابر اگر میری جان ہوتی، اگر میرے جانیں ہوتے، میرے بال کی جسم کی بال کی برابر اگر میرے جانیں ہوتی جو اللہ کی راہ میں قربان کی جاتے۔ بادشاہ نے حیرت سے اپنا سر ہلایا کہ یہ آدمی تو موت کو بھی معمولی چیز خیال کرنے لگا، یہ آدمی تو موت کو بھی کچھ سمجھ نہیں رہا، یہ بڑے معمولی سمجھ رہا تھا۔ اس کی بات بادشاہ آگے بڑھا اور یہ پیشکش کی اگر تم میرے سر کو بوسہ دے دو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ میرے سر کو بوسہ دو گے، میرے سر کو، تو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر کہا کہ نہیں، صرف مجھے نہیں، کہ مجھے صرف رہائی نہیں کرنا، مجھے کیا رہائی کرو گے؟ میرے ساتھ ساتھ جتنے اسلام کی مجاہد ہے، جتنے صحابۃ الاجمعین تیرے قید میں ہیں، تم میرے تمام ساتھیوں کو اگر رہا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو میں عبداللہ بن حذیفہ تیرے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے سارے ساتھیوں کو بھی تو چھوڑے گا یا نہیں؟ اگر تیرے سر کی بوسہ دوں گا، مجھے رہائی نہیں چاہیے، میرے ساتھ ساتھ میرے تمام ساتھیوں کا بھی رہائی، قید سے رہائی کر دے، قید سے چھوڑ دے تو میں تیرے سر کو بوسہ دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا اگر خدا کے دشمن کی سر کو میں بوسہ دے دوں اور سارے مسلمان قیدی رہا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس کی سر کو بوسہ دیا۔ اس نے وعدہ کے مطابق مسلمان قیدی حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے حوالہ کر دیا، مسلمان تمام قیدیوں کو عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ کر دیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر المومنین
عمر فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور سارے واقعہ سنایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور سینہ کھول گیا. پکار کر آغاز کرتا ہوں، پھر کہنے لگا مسلمانوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جب پہنچے تو فرمایا مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر کو بوسہ دے دے. اور آغاز سب سے پہلے میں کرتا ہوں حضرت عمر فاروق امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر پر سب سے پہلے بوسہ دیا. پھر اس کی بات کہا کہ تمام مسلمانوں کے اوپر بھی فرض بنتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر کو بوسہ دے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور تھوڑی سی جھکے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر کو بوسہ دیا. تمام مجاہدین کے لیے، تمام مجاہدین پر یہ لازم ہے، تمام مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ عبداللہ بن حذیفہ کی سر کو بوسہ دے سب.